बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फोरम। आज मैं गुफ्तगू करूँगा कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा ताहिर के एक लेक्चर जिसका नाम इन लोगों ने यूट्यूब के ऊपर रखा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बतदरीज दावाजात। तो उस पूरी वीडियो का जवाब हम दे रहे हैं। इस तरीके से जवाब दे रहे हैं कि थोड़ी सी वीडियो हम सुनाएंगे, उसके बाद हमारा जवाब होगा और फिर आगे वीडियो का कुछ हिस्सा दिखाया जाएगा, फिर आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो को कादियानी मरज़ई बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं और हमारे मुसलमान भी कई ऐसे हैं कि वो सवाल करते हैं हमसे कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब पेश किया जा रहा है। आइए इसको सुनिए और इस हमारी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जी वीडियो देख लें। जी ये वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम रखा है मिर्ज़ा साहब के बतदरीज दावे, और ये चैनल भी आप मुलाहजा कर लें, ये चैनल का नाम भी आपके सामने लिखा हुआ है। आइए जी इस वीडियो को देखते हैं और इसका फिर जवाब देते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि मिर्ज़ा साहब ने दर्जा बदर्जा अपना ना दावा किया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा इल्म तो नहीं है मुझे, लेकिन जैसे सुना है कि पहले खलीफा का किया था दावा, नहीं, इमाम महदी का। ठीक है, फिर ईसा। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं है इतना इल्म, वैसे जो सुना है इसीलिए बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे इल्म है ना, मैं बता रहा हूँ। जी जी मौलवी कहते हैं जी कि इन्होंने दर्जा पर दर्जा जी दावा किया है जी, जिसका मतलब अपने नफ्स से बातें बना रहे थे। जी यहाँ पर मिर्ज़ा ताहिर ने बहुत किज़ब बयानी से काम लिया है और झूठ बोलते तो इन कादियानी मरज़ई खलीफों को शर्म नहीं आती, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद बहुत बड़ा झूठा इंसान था। पूरी ज़िंदगी वो झूठ बोलता रहा, तो वही काम ये खलीफे भी करते हैं। और ख़ास तौर पे ये वाला जो कादियानी मरज़ई खलीफा है और इसका नाम मिर्ज़ा ताहिर है, तो ये बहुत ज़्यादा झूठ बोला करता था और जो कि इसकी वीडियोस के अंदर हमें देखने सुनने को मिलता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने सबसे पहले इमाम महदी होने का दावा नहीं किया था, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दावाजात तो इतने ज़्यादा हैं कि शुमार से बाहर है। सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जनाब जो दावा किया था वो एक मुस्लिह होने के बाद उसके बाद जनाब एक आलमे दीन अपने आप को बावर करवाया और इसके ऊपर फिर एक मुनाज़रे इस्लाम के तौर पे मुनाज़रे इस्लाम होने का दावा, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जनाब मुजद्दिद होने का दावा। ये सबसे पहला दावा मुजद्दिद होने का है, वो इमाम महदी होने का दावा तो बाद वाला है। अच्छा जी, मुजद्दिद होने का दावा, मुजद्दिद के बाद मुहद्दस होने का दावा, मुहद्दस होने के बाद जनाब फिर आगे जाके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने इमाम महदी होने का दावा किया। और फिर इमाम महदी से आगे जब बढ़ा तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ज़िल्ली और बरोज़ी नबी होने का दावा, गैर तशरीई नबी होने का दावा, फिर तशरीई नबी होने का दावा, नई शरीयत वाला नबी होने का दावा, ठीक है जी, अलग अपनी एक उम्मत बनाने का दावा, ये वाले तमाम दावाजात शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जनाब खुदा होने का दावा किया, खुदा की बीवी होने का दावा किया, खुदा के साथ वो जो ताल्लुक होते हैं मखसूस ताल्लुकात, उनका दावा किया। फिर खुदा का बेटा होने का दावा किया। इसके बाद ये तमाम दावाजात तो वो है कि जो इनकी किताबों के अंदर लिखे हुए हैं और लोगों को पता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे दावाजात भी हैं कि जो कि बिखरे पड़े हैं कादियानी मरज़ई किताबों के अंदर, मिर्ज़ा के मुंह से हमें सुनने को मिले। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ये भी कहता है कि मैं इंसान की जाए नफरत हूँ, इंसान की शर्मगाह हूँ, ये शर्मगाह होने का दावा भी किया। फिर किरमे खाकी होने का दावा किया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, ये भी एक दावा है। फिर जनाब हजरे अस्वद होने का दावा किया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, ये भी एक दावा है। और खुदा का शेर होने का भी दावा किया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, बैतुल्लाह होने का दावा किया।
یہ بھی دعویٰ ہے مرزا قادیانی کا۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے 1,24,000 کم و بیش لگ بھگ جو انبیاء ہیں ہر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور جتنے نام قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں تقریباً ہر نبی کا نام اس نے اپنے اوپر چسمہ کیا، کہا کہ میں آدم ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، نوح ہوں، یعقوب ہوں، یہ سارے نبیوں کے جتنے بھی نام یہ دعوے ہیں اس کے۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، یہ بھی اس کا دعویٰ ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے یہاں تک کہ وہ ہندوؤں کے مشرکین کے جو دیوتا تھے، جو ان کے خدا ہیں، وہ تک ہونے کا دعویٰ کیا، کرشن ہونے کا دعویٰ، زرتشت ہونے کا دعویٰ، رام اور بدھ ہونے کا دعویٰ، ٹھیک ہے جی، گرو نانک ہونے تک کا دعویٰ، اور اس کے علاوہ اور لاتعداد قسم کے دعویٰ جات ہیں کہ الامان والحفیظ گنتی شمار سے باہر ہے۔ تو یہ بہرحال مرزا طاہر نے بہت بڑا جھوٹ بولا کہ نہیں جی وہ سب سے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم مرزائیوں کو ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں، آئیے اپنے اس خلیفے کی اس بات کو سچا ثابت کریے، آئیے میرے سامنے آ کے گفتگو کیجئے۔ ہم ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں، اور کیوں جھوٹ بولتا رہا یہ خلیفہ آپ کا، اور آپ لوگ اس کے اوپر پردے ڈالتے رہے، اور جب آپ لوگوں کو گفتگو کے لیے بلایا جاتا ہے تو آمنے سامنے بھی نہیں آ پاتے۔ تو یہ آپ لوگوں کی اوقات ہے، اور یہ آپ کے خلیفے کی اوقات تھی۔ ہاں جی، بہرحال جی آگے سنیے جی۔ پہلے چھوٹا دعویٰ کیا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، جی، یہاں تک کہ پھر نبی اللہ اپنے آپ کو کہہ دیا، اگرچہ امتی نبی کہا مگر کہا تو صحیح، جی جی، نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا، جی نبوت کا بھی کیا، اور پھر اس پہ بس نہیں کیا، کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ کرشن ہوں جس کا ہندو انتظار کر رہے تھے، اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ بدھ بھی میں ہی ہوں، زرتشت بھی میں ہوں، دنیا کے جتنے آنے والے تھے جو اس زمانے میں آنے تھے وہ میں ہی ہوں۔ تو مولوی اس پر خوب مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی مرزا صاحب سب کچھ ہو گئے، اور اس سے ثابت ہوا کہ نفس کے دعوے تھے، ایک دعوے پہ تسلی نہیں، اور آگے پھر اور آگے پھر اور آگے، ٹھیک ہے، یہی اعتراض ہے نا جی جی۔ اب عیسائیوں کا رسول اللہ علیہ وسلم پر اعتراض سن لیں۔ اب یہاں سے یہ جی مرزا غلام قادیانی کو بچائے گا، اور مرزا غلام قادیانی کی اس بات کی طویل کرے گا۔ یہ مرزائیوں کی کرتوت ہوتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی ہر چیز، پہلے تو مرزا قادیانی اپنی باتوں کی، اپنے دعووں کی طویل کرتا رہا، اس کے بعد یہ خلیفوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا کہ یہ جناب مرزا غلام قادیانی کی کہی ہوئی باتوں کی طویل کرتے رہے، اور آج تک کر رہے ہیں یہ۔ تو آئیے جی یہ طویل اب کی جا رہی ہے وہ ذرا سن لیں۔ عیسائی کہتے ہیں پہلے صرف مکہ والوں خاندان کا رسول بنے، اور کہا کہ اپنے یہ دیکھیں جی اوپر آیت بھی لکھی ہوئی ہے، اور آیت کا ترجمہ بھی لکھا ہے، اور اپنے اہل خاندان یعنی اقربا کو بلاؤ یا ڈراؤ۔ اچھا جی، تو یہاں پر یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ دعویٰ کیا تھا؟ یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہی نبی ہوں، یا اللہ نے کہا ہو کہ اے نبی تو صرف اپنے گھر والوں کے لیے نبی ہے؟ اس آیت سے تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہاں کی بات کہاں پہ جا کے فٹ کر دی۔ ہاں جی، وہ یہ طریقہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا، طریقے استنباط یہ ہے کہ بات کوئی اور ہوتی ہے، جواب کوئی اور ہوتا ہے، سوال گندم جواب چنا۔ تو یہ دیکھیں جی کہاں کی بات کہاں پہ لا کے فٹ کر دی ہے۔ خاندان والوں کو ڈراؤ، پھر مکے اور اس کے ارد گرد لوگوں کے رسول بن گئے، مشرکوں کو بلایا، پھر اور ہمت پڑی تو پھر اہل کتاب کے بھی رسول بن گئے، پھر اور دعویٰ بڑا کیا تو ساری دنیا کے رسول بن گئے۔ لو جی، پہلے گھر والوں کے لیے، پھر حوصلہ بڑھا تو پھر مکے والوں کے لیے، تو پھر اور حوصلہ بڑھ گیا تو پھر پوری دنیا کے لیے۔ اور یہ بھی آیت لکھی ہے کہ تو کہہ دے کہ اے انسانوں یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا چلیں جی، اس آیت میں تو واضح طور پہ ہے، اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ کہہ دو، ان سب کو کہہ دو کہ اے لوگو میں پوری دنیا کے لیے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن پچھلی جو آیت پیش کی تھی اس میں کہا تھا
کہ اے محبوب تم کہہ دو اپنے گھر والوں کو کہ میں تمہارے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں یا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے جھوٹ اور دجل اور فریب آپ لوگوں کا، کہ بات کہاں کی ہوتی ہے کہاں پہ لا کے جا کے فٹ کر دیتے ہو، یہ طریقہ ہے تم لوگوں کا۔ تو کہتے ہیں یہ تدریج بتا رہی ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے۔ یہ دونوں اعتراض بالکل ایک ہی شکل کے اور دونوں لغو اور بالکل الٹ نتیجہ ثابت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو فائدہ دیں۔ اب میں آپ کو اس طریق کی وجہ بتاتا ہوں۔ جی، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے اور وہ سمجھے کہ اس سے مجھے لوگ بڑے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے، اور یہ دعویٰ کرتے ہی اس پہ پتھر پڑنے شروع ہو جائیں، تو اگر وہ جھوٹا ہو تو وہ دعویٰ واپس لے گا یا اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے گا؟ اس سے بڑا دعویٰ کرے گا۔ اگر جھوٹا ہو تو جھوٹا ہو تو واپس لے گا۔ جی جی، سمجھیں کہ نہیں؟ جی جی، سیاستدان دیکھے نہیں آپ نے اپنے؟ جی 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 بس یہ ہم اتنا ہی سناتے ہیں، مزید آپ ویڈیو خود دیکھ لیجئے گا اور ہم ویسے اس کا جواب دے دیتے ہیں آگے جو بھی باتیں ہوئی ہیں۔ لو جی، یہ ایک مثال دی ہے عقلی طور پہ کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو لوگ جو ہے نا ڈرائیں دھمکائیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دعوے سے پیچھے آ جائے اگر تو جھوٹا ہے، لیکن اگر سچا ہے تو وہ جناب اپنا مزید آگے دعویٰ کرے گا۔ یہ ایک دلیل دی ہے جی، واہ جی واہ۔ یہ مجھے یہاں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کے اور بھی بڑے لوگ ہیں اس قسم کے دعوے کرنے والے، اور مزید دعویٰ کرتے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ تو اگر تو یہ معیار بنا لیا جائے تو یہ تمام مرزائیوں کو چاہیے کہ وہ مدود احمد انڈیا والا جو ہے اس کو بھی اپنا نبی مان لیں، وہ بھی اس نے بھی دعویٰ کیا اور مزید آگے دعوے کرتا جا رہا ہے۔ وہ طاہر نسیم جو کہ ابھی جیل کے اندر ہے، وہ پکڑا گیا ہے، اس نے ہی پہلے دعویٰ کیا، اس کے آگے مزید دعویٰ کیا اور دعوے کرتا جا رہا تھا، وہ بعد میں پکڑا گیا۔ ابھی وہ ایک اور ناصر سلطانی تھا، اس نے بھی پہلے چھوٹا دعویٰ کیا تھا، پھر بڑا دعویٰ مزید دعوے کرتا جا رہا تھا، اس کو بھی پھر پکڑ لیا، وہ بھی جیل میں ہے۔ پھر اس طریقے سے اور بھی جناب کافی اس قسم کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ عبدالغفار جمبا ہے، وہ روزانہ جو ہے نا وہ تم لوگوں کی وہ چھترول کرتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے تم لوگوں کو، وہ تمہاری ٹیم کے اندر سے نکل کے آیا ہے عبدالغفار جمبا۔ اس نے پہلے چھوٹا دعویٰ کیا مربی ہونے کا، اس کے آگے پھر وہ بڑھتا ہے، پھر جناب وہ بھی مسلح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے، پھر مسیلے مرزا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر مسیلے مرزا سے آگے بڑھتا ہے مجدد ہونے کا، اور پھر امام مہدی ہونے کا، اور پھر آخر میں اس نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ابھی تو وہ زندہ ہے۔ اگر تو یہ معیار بنا لیا جائے، لوگ اس کو بھی ذلیل اور خوار کر رہے ہیں لیکن وہ مزید دعوے کرتا جا رہا ہے، تو پکڑ لو، پھر اس کو جا کے نبی مان لو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ تو یہ ہے جناب جھوٹے لوگوں کی جناب جھوٹی دلیلیں اور جھوٹی عقلی دلیلیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے ان کا طریقہ واردات۔ اور جب کہ یہ دیکھیں میں نے ایک جواب دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس جواب پر کون مرزئی عمل کرتا ہے۔ اب یہ جناب ہے وہ فیصل آباد والی سرکار، لسانی سرکار، وہ بھی دعوے پہ دعوے کرتے جا رہے ہیں، لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، وہ مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو پکڑ لیں ان کو، مان لیں، پھر مانے آئے۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے طرف سے یہ جواب تھا، اور دیکھتے ہیں اب کون سا مرزئی اس پہ عمل کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔